अभी तक बताया जा रहा है कि जो 4th फ्लोर है वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनर्रिफ अरकान सेनेट है, जिसमें सरका तैमूर शेरवर्दी है और फैसल सलीम रहमान को लाया गया है, और जराये के मुताबिक किसी भी वक्त उनको 4th फ्लोर से फिर यहाँ पर जो है वो लाया जाएगा, जो कि 1st फ्लोर पर जाते सेनेट का रास्ता जाता है, वहां से उनको लाकर उसके बाद उन्हें जो है ऐवान में पेश किया जाएगा, जिसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनर्रिफ अरकान है जब वो आप पहुंच जाएंगे यहाँ पर जो है वो ऐवान के अंदर, वो जब इसके हक में वोट देंगे तो उसके बाद ये आईनी तरमीम की मंजूरी की जो राय है वो इंतहाई आसान हो जाएगी। अच्छा ज़रीफ, ये भी बताएगा कि इस वक्त सेनेट इजलास में शिरकत के लिए कौन कौन से प्रोमिनेंट आपको कह सकते हैं कि हुकूमती और हुकूमती इत्तेहादी रहनुमा मौजूद हैं इस वक्त? देखिए, इस वक्त जो है वो 5 वफाकी वज़रा इस वक्त वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके अंदर जो है वो आज़म नज़ीर तारड़ मौजूद हैं, और उनके अलावा दीगर मोहम्मद औरंगज़ेब मौजूद हैं, और मुसद्दिक मलिक भी ऐवान के अंदर मौजूद हैं। जबकि अगर बात की जाए JUI से के जो पार्लिमानी लीडर हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, वो इस वक्त ऐवान के अंदर मौजूद हैं, और बलूचिस्तान अवामी नेशनल पार्टी के अख्तर मेंगल, तो क्योंकि वो तो अब सेनेट का हिस्सा नहीं, लेकिन उनके जो 2 सेनेटर्स हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। अगर दीगर पार्टी की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर जो है वो ऐवान के अंदर मौजूद है, तो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो शेरी रहमान और उनके समेत उसके अहम तरीन पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर्स हैं वो तमाम इस वक्त ऐवान के अंदर मौजूद है, और मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी पार्टी के जो लीडर है फान सिद्दीकी वो भी सेनेट के अंदर मौजूद है। तकरीबन तमाम भी सेनेटर जो है मौजूद है, क्योंकि इस वक्त सेनेट की जो अरकान की मजमूई तादाद वैसे तो 96 होनी चाहिए, लेकिन 11 सेनेटर जो है खैबर पख्तूनख्वा के उनका इंतखाब नहीं हो सका, तो इस वक्त ऐवान मजमूई तौर पर 85 सेनेटर पर मुश्तमिल है, और इस आनी जो तरमीम है इसकी मंजूरी के लिए इस वक्त 64 का जो हिस्सा है वो दरकार है इस वक्त हुकूमत और इसके इत्तेहादियों को। इस वक्त 64 का ऐवान जो है वो इस वक्त भी। ठीक है ज़रीफ, आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद सोमरो ने। जावेद, बताइएगा इस वक्त पार्लियामेंट की राहदारियों में क्या चल रहा है? हेलो जावेद, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो बताइएगा इस वक्त पार्लियामेंट की राहदारियों में क्या चल रहा है? जी, अगर हम राहदारियों की बात करें वो यहाँ पर इस सारे बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि सेनेट में चूंकि तहरीक पेश की जा चुकी है, तो अब तहरीक पेश करने के बाद जो बिल है वो किस टाइम पेश किया जाएगा, और तरमीमी बिल जो है किस टाइम पेश किया जाएगा, और जब ये पेश हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये सामने नज़र आ रहा है अरकान भी पूरे हैं, मेंबर्स भी सेनेट में पूरे हैं, और अगर वो पूरे होने के बाद जो है वो जब बिल यहाँ से तरमीमी बिल पास हो जाएगा तो उसके बाद जो है कौमी असम्बली में जो है ये तरमीमी बिल पेश किया जाएगा, और कौमी असम्बली में भी मुकम्मल तैयारियां की जा चुकी हैं। अरकान इस कौमी असम्बली जो है उनकी आमद का सिलसिला इस वक्त जारी है, और बहुत ज़्यादा जो है हमने देखा है कि मामूल से हटकर जो है यहाँ पर सिक्योरिटी भी मौजूद है, और मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी चेक करने के बाद जो है अरकान के साथ भी आए हुए जो मेहमान हैं उनको भी चेक करने के बाद ऐवान में जो उनकी मेहमानों की गैलरी है वहाँ पर उनको जाने की इजाज़त दी जा रही है। ताहम अभी हम सब लोग यहाँ पे ख़ासतौर पर मीडिया के नुमाइंदगान जितने भी यहाँ मौजूद हैं उनकी जानिब से ये इंतज़ार किया जा रहा है कि अब कौमी असम्बली में ये बिल किस टाइम पेश किया जाएगा, और इसको वहाँ से किस वक्त पास किया जाएगा, और पास होने के बाद ये भी हमने देखना है कि इसके ऊपर सदर मुमलिकत जो है वो कब दस्तखत करेंगे, और ये बाकायदा तौर पर 26वीं आईनी तरमीम जो है वो काबिल अमल हो जाएगी। अच्छा जावेद, ये भी बताइएगा कि तरमीमी बिल में क्या क्या तरमीम आई हैं? जी देखिए, तरमीमी बिल के अंदर अभी तक की इतलात यही है कि 24 तरामीम हैं जो की जा रही हैं। खासतौर पर आर्टिकल 175A जो सबसे ज़्यादा क्रूशल है, और उसके अंदर जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो स्ट्रक्चर है उसकी तब्दीली की गई है, वो सबसे ज़्यादा इस वक्त पोजीशन है। और आज मैं आपको बताऊं कि JUI की जानिब से मजीद 5 तरामीम जो है वो हुकूमती मुसवदे में शामिल करने के लिए दी गई। इस हवाले से मैंने ज़ाती तौर पर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा से बात की, तो उन्होंने बिल्कुल इस बात को कंफर्म किया कि JUI ने रिबा इस्लामी नजरियाती काउंसिल में बिल भेजकर वहाँ डिस्कस करना, वफाकी शरई अदालत के अंदर जो पेंडेंसी है उस पेंडेंसी को क्लियर करने के लिए 1 साल का वक्त देने, और इसके अलावा
جو ہے مدارس کے حوالے سے ہاؤسنگ سوسائٹی ایک کا معاملہ جو ہے وہ بھی انہوں نے حکومت کو بھجوایا ہے، اور اس بات پر ہم نے پھر ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار سے بات کی تو انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ وہ تمام کی جو آج JUI کی طرف سے ترامیم آئی ہیں اس کو سینیٹ میں حکومت جو ہے وہ اس کو مکمل سپورٹ کرے گی۔ تو ابھی اس ساری سچویشن کو دیکھیں تو یہ اس طرف جا رہی ہے، اور دوسرا آئینی کورٹ اور آئینی بینچ والا معاملہ تھا وہ بھی تقریباً مکمل طور پر حل ہو چکا ہے، اور اس پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری یہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ سیاست میں کبھی بھی 100% جو ہے وہ اچیومنٹ نہیں ہوتی، کبھی 50% تو کبھی 80%، تو یہ چیزیں چلتی ہیں، اور انہوں نے ایسے ہی رہا ہے کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اوپر ایگری کر لیا ہے، اور تاہم وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہوگا اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بن جاتا ہے تو وہ بالکل ایک بظاہر کورٹ کی طرح ہوگا، اور 5 رکنی بینچ ہوگا، اور اس کے اندر تمام صوبوں سے ایک نمائندگی لی جائے گی اس بینچ پہ۔ جی ٹھیک ہے جاوید، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے۔ ظریف، آپ یہ بتائے گا کہ اس وقت جو نماز کا وقفہ ہے، وقفے کے باوجود اس وقت کتنے سینیٹرز پارلیمنٹ میں موجود ہیں؟ ظریف سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کا بل اس وقت سینٹ میں پیش کیا جا چکا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑ یہ بل پیش کر رہے تھے، اور بل پیش کرنے کے دوران نماز کا وقفہ لیا گیا۔ ایوان میں 64 سینیٹرز اس وقت 64 سینیٹرز کی تعداد چاہیے کا ہنسا چاہیے چیف جسٹس کے۔ کوشش کی گئی کہ اعلیٰ عدالتوں میں ججوں کے تقرر کے عمل کو شفاف بنایا جائے، ایسا کہنا تھا وزیر قانون اعظم نذیر تاڑ کا۔ بل پیش کرتے ہوئے 26ویں آئینی ترمیم کا بل سینٹ میں پیش کیا جا رہا تھا، اور نماز کا وقفہ لیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کا بل سینٹ میں پیش۔ چیئرمین یوسف رضا گیلانی کی صدارت میں سینٹ کا اجلاس اس وقت منعقد کیا گیا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑ سینٹ اجلاس میں بل پیش کر رہے ہیں، اور اس وقت نماز کا وقفہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ کوشش کی گئی کہ اعلیٰ عدالتوں میں ججوں کے تقرر کے عمل کو مزید شفاف بنایا جائے، ایسا کہنا تھا وزیر قانون اعظم نذیر تاڑ کا۔ کیونکہ جو ماضی میں ہمارے ساتھ ہوا کہ ہم نے اس پارلیمنٹری کمیٹی میں کئی فیصلے 8-0 کے ساتھ کیے، 100% کنسنسس کے ساتھ، اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہ فیصلے متعلقہ ہائی کورٹ جہاں کی نامینیشن تھی وہاں پہ چیلنج کیا گیا اس فیصلے کو۔ 8 پارلیمنٹیرینز کا کنسنسس کا فیصلہ جو ہے وہ ایک جج صاحب نے اٹھا کے پرے پھینک دیا، اور حکم دیا گیا کہ آپ یہ اپوائنٹمنٹ کریں۔ تو اس سارے سلسلے کو بند کرنے کے لیے، ججز اپوائنٹمنٹ میں شفافیت لانے کے لیے ایک جگہ پہ سارے ممبران بیٹھیں گے، اور عدلیہ، پارلیمان، ایگزیکٹو اور سٹیک ہولڈرز ایک کمیشن میں بیٹھ کے فیصلے کریں گے میجورٹی ووٹ کے ساتھ۔ جناب چیئرمین، یہاں پہ نہیں، تقرری کے بعد ہم نے یہ دیکھا، اور یہ شکایت بہت عام ہے کہ بروقت انصاف نہیں ملتا، تاریخیں دی جاتی ہیں، لیفٹ اوور ہوتے ہیں، عمر قید اور سزائے موت کی اپیلیں 8-8 سال جو ہیں وہ ہائی کورٹس میں پڑی رہتی ہیں۔ سول دیوانی مقدمات 14-14، 20-20، 25-25 سال پینڈنگ رہتے ہیں ہائی کورٹس میں۔ اسی وجہ سے شاید جو ہمارا رینکنگ ہے انٹرنیشنل، اس میں ہماری عدلیہ کا نمبر بہت نیچے ہے، میں مینشن نہیں کروں گا۔ ایک میکنزم انٹروڈیوس کروایا گیا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، جس کے پاس ججز کو اپوائنٹ کرنے کی سفارش کا اختیار ہے، اسے ان کی ایویلویشن، پرفارمنس ایویلویشن کا بھی اختیار ہونا چاہیے، اور آفٹر کنفرمیشن ہائی کورٹس کے جو جج صاحبان جو کام ان کو تفویض کیا جاتا ہے، جو ان کی آئینی اور سرکاری ذمہ داری ہے، ہونا چاہیے جس طرح دیگر سروسز میں ہے۔ تو اس کے لیے اسی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ ایک یونیفارم سٹینڈرڈ وضع کریں اپنے رولز کے ذریعے، اور اس کے تحت ایویلویشن کی جائے، اور اگر کوئی جج صاحبان ایسے ہیں جن کی پرفارمنس کے حوالے سے، ایفیشنسی کے حوالے سے ایشوز ہیں، وہ رپورٹ کرے کمیشن سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، جو کہ ججز کے احتساب کا ادارہ ہے۔ جناب چیئرمین، اس کے علاوہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہی
جو نیا اس میں انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے آئینی بینچز کا، آئینی بینچز کا جو نامینیشن ہے، جو تقرر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، وہ بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا، تاکہ یہ جو ایک ایسا فنکشن ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ادارے کے اندر ہونا چاہیے، وہ فنکشن وہیں پہ ڈسچارج ہو۔ آئینی عدالت سے یہ معاملہ شروع ہوا سر 2006 کے چارٹر آف ڈیموکریسی میں میجر پولیٹیکل پارٹیز نے اس پہ دستخط کیے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب نے اس کے لیے تحرک کیا، اور یہ ایک پینڈنگ ایجنڈا تھا جس پہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس دفعہ آواز اٹھائی، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم آئینی ترمیم لانا جا رہے ہیں تو ہمیں آئینی عدالت کا قیام بھی کرنا چاہیے۔ اس پہ کئی سٹیک ہولڈر سے کیا، میں خود بار باڈیز کے سامنے پیش ہوا، 3.25 گھنٹے میرا انٹریکشن رہا، ان سے تجاویز مانگی، ایک ان کی کمیٹی بنی، انہوں نے کہا کہ آپ بنا لیں۔ ایج کے حوالے سے بہت سارے طبقات سے یہ بات آئی کہ آپ عمر کی حد وہی رکھیں جو سپریم کورٹ کی ہے، تاکہ کسی کو فیور یا وہ چیز نظر نہ آئے۔ حالانکہ میں آن ریکارڈ ہوں، جو پروپیگنڈا کیا گیا، جو ایک بیانیہ بنایا گیا کہ یہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ہمارے جناب محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب، شاید ان کو تقرر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ میں آن ریکارڈ یہ بات کر چکا ہوں، آج پھر دہراؤں گا، امانت ہے میرے پاس۔ میری آفیشیل کیپیسٹی میں ان سے 3 ملاقاتیں ہوئیں ان 6 مہینوں میں۔ انہوں نے ہر دفعہ مجھے کہا کہ وہ کسی قسم کی ایکسٹینشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، وہ اپنی مدت پوری کر کے چلے جائیں گے۔ آپ اگر ٹینیور مقرر کرنا چاہتے ہیں، کوئی پینل مقرر کرنا چاہتے ہیں، کوئی نئی عدالت بنانا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ میرے بعد لاگو ہوگا۔ میں ایکسٹینشن کے حوالے سے، ٹینیور والی ایکسٹینشن کے حوالے سے میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ جناب چیئرمین، سپریم کورٹ میں آئینی بینچز کے حوالے سے اس میں امینڈمنٹ پرپوز کی گئی ہے، تاکہ جو سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن ہے، جس کا ماضی میں بے تحاشا غلط استعمال ہوا ہے، میں یہ ہمت کر کے جرت کر کے یہ بات کہوں گا اور افسوس کے ساتھ کہوں گا، اور پرسن ٹو پرسن فرق پڑا ہے کہ ایک چیف جسٹس صاحب آئے، انہوں نے دروازے کھول دیے اور سینکڑوں کی تعداد میں سو موٹو کیسز جو ہیں ان کی یلغار ہو گئی عدالت میں۔ کچھ ادوار ایسے بھی آئے جن میں بالکل امن رہا۔ فیصلوں میں ہم نے دیکھا کہ تضاد آیا۔ سر، 184 کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اور دیگر آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے میں معذرت کے ساتھ یہ کہنے سے نہیں رکوں گا کہ ہماری عدالت عظمیٰ نے کروڑوں پاکستانیوں کے الیکٹڈ وزرائے اعظم کو گھر بھیجا۔ جناب چیئرمین، آپ خود اس کا شکار ہوئے۔ قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب کو جس طرح سے بھجوایا گیا گھر، آئینی طریقہ آرٹیکل 95 میں ہے وزیر اعظم کو رخصت کرنے کا، اور ہم نے وہ اختیار کیا اور ووٹ کی طاقت سے وزیر اعظم تبدیل کیا ہم نے 2022 میں۔ لیکن اس عدالتی طریقے کو ہم نہیں مانتے۔ یہ بند دروازوں کے پیچھے جو معاملے ہوتے ہیں ہم انہیں نہیں مانتے۔ ان شکایات کو سامنے رکھتے ہوئے، تاریخ سے سبق سیکھتے ہوئے، جناب چیئرمین، ہم نے جو آئینی بینچ ہے، آئینی عدالت سے آئینی بینچ تک، اس کے لیے ہمارے دوست کامران مرتضیٰ صاحب ابھی ہاؤس میں آ جاتے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں۔ انگیجمنٹ ہوئی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کراچی میں، اس کے بعد دوسری نشست ہوئی لاہور میں، میاں نواز شریف صاحب نے انوائٹ کیا سب کو، جس میں صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، دیگر زعماء بھی شریک تھے، اور یہ طے کیا گیا کہ آئینی عدالت کی بجائے عدالت کے اندر ہی آئینی بینچز تشکیل کر دیے جائیں۔ اور یہ تجویز اپوزیشن سے بھی آئی تھی، علی ظفر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے برملا کہا تھا کہ آئینی بینچز تشکیل دے دیے جائیں، ہمیں اعتراض نہیں ہوگا۔ ہم نے کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے، اس میں خوبصورتی لانے کے لیے یہ بات بھی مانی، اور چیئرمین بلاول بھٹو اپنے اس مطالبے سے پیچھے ہٹتے نظر آئے، اور انہوں نے کہا اگر کنسنسس ہوتا ہے تو بسم اللہ، ہم ضرور کریں گے۔ تو آئینی بینچز کا قیام کیا جا رہا ہے، جو سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن ہے وہ ایکسرسائز کریں گے۔ 184 میں، 186 میں جو جورسڈکشن دی گئی ہے، جو ایڈوائزری ان نیچر ہے، جو ان کی اوریجنل جورسڈکشن ہے، جس میں یہ سو موٹو میں عام زبان میں کہہ رہا ہوں وہ بھی آتے ہیں،
اور اس کے ججز کی نامینیشن میں نے عرض کی وہ بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا تاکہ براڈ بیس کنسنسس ہو۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری اور چیف جسٹس آف پاکستان کا میعاد عہدہ، ماضی میں سر ہم نے دیکھا کئی 1-2 ادوار ایسے آئے جہاں پہ چیف جسٹس صاحب کا میعاد تھی وہ 6 سال 7 سال 5 سال تھی، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اس کے جو ثمرات ملے وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ تو اس میں یہ سجیسٹ کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جس طرح باقی بہت سارے عہدے جو ہیں آئینی عہدوں سمیت وہ ان کو اپر لیمٹ اس میں اپر کیپنگ کر دی گئی ہے، میعاد سے جوڑ دیا گیا ہے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان کی جو میعاد ہوگی وہ 3 سال کے لیے ہوگی، تقرر ہوگا ان کا، اور تقرر ہوگا 3 سینئر موسٹ جج صاحبان جو اویلیبل ہوں گے سپریم کورٹ کے ایٹ دی ٹائم آف ریٹائرمنٹ آف دی آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس، تو ان کو نکال کے جو 3 سینئر موسٹ ججز ہوں گے ان میں سے ایک لیے جائیں گے۔ یہ کیوں کیا گیا؟ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے صوبائی چیپٹرز ڈال کے 1 سال یہ ایکسرسائز کی گئی کہ جو سینیورٹی کا پرنسپل ہے دیگر اور امور کے ساتھ ساتھ وہ کریں یا کچھ اور کریں۔ تو اس سامنے رکھتے ہوئے سر اس میں یہ طے کیا گیا کہ ہائی کورٹس میں پہلے 3 ججز میں سے ایک کا تقرر کیا جائے گا چیف جسٹس کے لیے، اور سپریم کورٹ کی اگر کوئی ویکینسی آتی ہے تو بھی 3 سینئر موسٹ میں سے کنسیڈریشن ہوگی، اور ہم نے اس کا عملی مظاہرہ کیا۔ لاہور کی اپوائنٹمنٹس فرسٹ 3 کے پرنسپل پہ ہوئی۔ تو اس کو میں سمیٹتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ چیف جسٹس پاکستان کی تقرری بھی اب سینئر موسٹ کی بجائے 3 سینئر موسٹ کے درمیان ہوگی، اور اس کو تقرر وزیر اعظم صاحب نے یہ اختیار چھوڑا، یہ اختیار پارلیمان کو دیا، اور ایک 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی جو پرپوز کی گئی ہے، جس میں اپوزیشن اور حکومت شامل ہے۔ وہی فارمولہ جو ہم پہلے کرتے ہیں، جیسے الیکشن کمیشن ہے باقی جگہ ہیں، یہاں پہ ہم نے انہیں کہا کہ وہ متناسب نمائندگی کے تحت